रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान एहतशाम नकवी वतन से दूर हम वतनों के साथ एक शाम में हाजिर है। आज जिन मेहमानों को हमने यहाँ पर बुलाया है वो वतन से दूर रहने के बाद भी अपने वतन से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि यहाँ की इस वतन को जिन्होंने एडॉप्ट किया है उसमें भी उसी तरीक़े से खुशदिली से जज्बात से हुब्बुल वतनी के साथ काम कर रहे हैं और उनसे गुफ्तगू होगी इस सिलसिले में। सबसे पहले मैं अपने इन अशार के साथ प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूँ। अहले वतन के साथ हो या बेवतन के साथ, अहले वतन के साथ हो या बेवतन के साथ, अहदे वफ़ा निभाते हैं हम बागपन के साथ। होके रहेगा उसका नशेमन ख़ज़ा की नज़र जिसने कोई फ़रेब किया है चमन के साथ। लिखी हुई है उनके मुक़द्दर में तीरगी, जागे नहीं जो सुबह की पहली किरण के साथ। जो राहबर के साथ थे रस्ते में लुट गए, जो राहबर के साथ थे रस्ते में लुट गए, मंजिल पे हम पहुँच गए एक राहज़न के साथ। आइए नाजरीन मुलाकात करते हैं। मेरे बाएं जानिब जनाब आरिफ खान साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज हमारी अमेरिका की कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी या इस्लामी कम्युनिटी या पाकिस्तान के अंदरूनी कम्युनिटी के अंदर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे पाकिस्तान के सिलसिले में कल्चरल शो हो, पाकिस्तान के सिलसिले में सियासी जलसे हों, पाकिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान डे परेड हो, हर जगह आरिफ खान आपको नुमाया नज़र आते हैं। और आज इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में आरिफ खान को दावत दी है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथ बैठकर अपने हम वतनों को कुछ पैगाम दें जो वो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुँच सकें। हमारे साथ आरिफ के बाएं जानिब बैठे हुए हैं जनाब हसन अंसारी साहब जो कि आपके कैंपेन मैनेजर हैं। और मैंने जब ये लफ्ज़ कहा कैंपेन मैनेजर तो आप ज़रूर चौंके होंगे, किस चीज़ के कैंपेन मैनेजर। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की और अमेरिका में के साथ ताउन की। ये हमारे असेंबली के जो न्यू जर्सी में इलेक्शन, असेंबलीमैन के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपने हल्का जो डिस्ट्रिक्ट 19 मिडिल सेक्स का है वहाँ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिसमें कार्टर, पार्थम बॉय, सेरेविल, साउथ एम बॉय एंड वुडब्रिज का एरिया शामिल है। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के आरिफ से मुलाकात करा रहा हूँ आपकी। और आरिफ साहब आप इस वक्त लाइव हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी जो इसको वॉच कर रही है अगर वो कोई सवाल करना चाहेंगे तो उनको भी दावत है। सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ इस तरीके से कराना चाहता हूँ कि आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। मैंने आपको पिछले 12 साल के लगभग, तो सही आप कर देंगे कितने साल से, तकरीबन 12 साल से आपके साथ हमारी वाबस्तगी रही है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि आप हर जगह नुमाया तौर से रहे, आपने सियासत में भी कदम रखा और अब आप मुस्तक़बिल के असेंबली मैन बनने जा रहे हैं। और मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ इसलिए कि जिस इलाके से आप ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो सब पाकिस्तानी वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। और चूँकि आपने काम इस्लामिक एरिया में भी काफ़ी किया है मुसलमानों के साथ, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो या अरब हो वो आपको सपोर्ट ना करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिकन कल्चरल और अमेरिकन पॉलिटिक्स उसमें भी आप नुमाया रहे हैं। अभी हालिया आपका डिनर हुआ जिसमें न्यू जर्सी गवर्नर क्रिस्टी तशरीफ़ लाए थे, वहाँ पर भी आपके नुमाया किरदार से हम बड़े मुतासिर हुए। तो आइए गुफ्तगू करते हैं कि आपने क्या सोच के इतने दिन तक इंतज़ार किया और अब आप मैदान में कूदें। पहले सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाम साहब, आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया। बेसिकली हम इस पॉलिटिक्स में इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारे बच्चे अब यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, एक जनरेशन यहाँ पे आ रही है। सही।
جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. آخر کون ہم میں سے آگے نکل کے آئے گا, اور جو ہماری جو آنے والی جنریشن جو یہاں پہ آئے گی اس کو کون ان کا ساتھ دے گا. تو یہ سوچتے ہوئے, پلس یہ کہ پاکستان پالیٹکس کو جو ہم اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں پچھلے 12 سال سے, آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ان مشرف صاحب اور ایم کیو ایم کے جو مزاج ہیں دونوں ملتے جلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسی لیے ہمارا ایم کیو ایم سے بھی تعلق ہے اور مشرف صاحب سے بھی تعلق ہے. رہا امریکن کی پالیٹکس, کیونکہ جتنے تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہماری پاکستانیوں کی. آنے والے جس زمانے میں آپ آئے تھے, میرے خیال سے آپ ہی ہوں گے اکیلے, 1976 تھا, اور اس وقت ہم نے ایک عید ملن پارٹی کی تھی جس میں کہ پاکستان کونسل جنرل ڈاکٹر خورشید حیدر تشریف لائی تھیں, اور اس وقت اتنا ہم آہنگی تھی آپس میں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ایمبیسڈر بھی تشریف لائے تھے, اور جناب یوسف ہارون مرحوم اس میں تشریف تھے. اور ٹوٹل نمبر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈنر میں تھے ہمارے 22 آدمی تھے, ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے. اور آپ اندازہ لگا رہے ہیں آج ہم لوگ جو پروگرام کرتے ہیں تو 22,000 لوگ آتے ہیں. جی ہاں, جلسے ہوتے ہیں, جب ہمارے پریڈ ہوتی ہے پاکستانی, انٹائرلی چینج, 22,000 پیپل ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے, جس زمانے میں پہلے آپ لوگ آئے تھے اور اس زمانے کو دیکھتے ہوئے, تو یہی چیز ہمیں آگے لے کے آئی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے آپ کو نمائندہ کریں امریکہ کی سیاست میں بھی, کیونکہ ہمارے کافی مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہوتا. آفٹر 11 سپٹمبر کے بعد جتنا مسلمانوں کے یہاں پہ پرابلمز آئی ہیں, چاہے وہ مسلمان انڈیا سے ہوں, پاکستان سے, ایشیا کے کہیں مسلمان ہوں, آفٹر 11 سپٹمبر ہم لوگوں نے بہت ہارڈ ٹائم دیکھا ہے. تو ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ٹیررزم نہیں ہیں. ہم بھی ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں, ہمارے پاس بھی ایک ہمدردی ہے, ہم ایک پیار محب وطن و امریکن ہیں. ہم اپنی پاکستان کی قوم چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں, محنت مزدوری کر رہے ہیں, تو ہم لوگ ٹیررزم نہیں ہیں. اگر ٹیررزم ہوتی تو ہمیں تو یہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم تو آتے فلائٹ لیتے ہیں, یہاں رہتے, دیکھے نکل جاتے. جنہوں نے جو کام کرنا تو وہ کر گئے, اب ہماری آنے والی نسلیں اس کو مدد رہی ہیں. تو جو ہم اس کے اندر آئیں گے اسی طریقے سے ہماری پہچان ہوگی, اور ہمارے لوگوں کو مطلب بچانا جائے گا اس ملک کے اندر, تو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے آنے والے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہوگا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈے کیئر سینٹر چلے جاتے ہیں, بعض پاکستانی بچے یہاں پہ اردو نہیں بولتے ہیں. صحیح, اگر ان کے ماں باپ سے پوچھا جائے کہ یار آپ کے بچے اردو نہیں بول رہے ہیں, وہ فوراً بول دیتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا, وہ اسکول آدھا دن تو اسکول میں ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, پراؤڈ محسوس کرتے ہیں بچے انگلش بول رہے ہیں. ہماری لینگویج کون سکھائے گا؟ تو میرا پہلا ایجنڈا تھا جو میں نے ابھی اپنی کونسل میٹنگ کے اندر میں نے اٹھایا ہے کہ پاکستانی ٹیچر بھی ایک اسکول میں ہونی چاہیے. جب ایک اسپینش ٹیچر ہو سکتی ہے, جب ایک آپ کو فرینچ کی ٹیچر دی جا سکتی ہے, تو وائی ناٹ تو پاکستانی ہندی ٹیچر. میرا خیال ہے کہ اس کا پروویژن ہے, اس لیے کہ بورڈ آف ایجوکیشن نے یہ رکھا ہوا ہے کہ کس علاقے میں کتنے اس لینگویج کے بولنے والے ہیں, اس بیس کے اوپر اگر آپ پراپرلی اپروچ کریں تو وہ وہاں کسی نے نہیں کی. دیکھیں ابھی تک مجھے پتہ ہے, ابھی تک میجورٹی ایڈیشن کی میں ہائی اسکول میں کافی بچے ہیں, آج تک وہاں پہ کوئی انڈین ٹیچر نہیں ہے. اگر آپ دیکھا جائے بروکلن کے اندر, آپ دیکھیں کوئنس کے اندر جو ہے, کسی نے آج تک نہیں کیا. تو جب میں نے ایجنڈا اٹھایا تو کافی انڈین مسلمان پاکستانی کافی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. اور یہ کسی طریقے سے ہمارا حلال فوڈ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا حلال فوڈ ہے ہی نہیں. جو پیزا آتا ہے کٹ کے, کسی کو کیا پتا پیپرونی کا پیزا کٹ رہا ہے, اس سے پہلے کوئی حرام کا پیزا کٹا ہے, مطلب جو بھی ہے بچے کھا رہے ہیں اسکول میں. تو بیسکلی ہمارا تو کلچر یہ ہے کہ بچہ اسکول سے سیکھتا ہے. تو جب بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں آدھا سے زیادہ ٹائم وہاں گزارتے ہیں, تو کم از کم ان کو ایک ہماری اردو کی ٹیچر اور ایک حلال فوڈ ان کو ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ جہاں ہماری کمیونٹی ہو ہمیں زیادہ سے زیادہ وہاں رہنا چاہیے, تاکہ پھر ہم اپنی حساب سے اپنی چیزیں منوا سکیں. اگر آپ ڈسپیوٹ ہو جائیں گے تو آپ کو تو از ویری ہارڈ, کیونکہ اگر آپ یہ عارف یہ ایجنڈا آپ کا الیکشن کا پرائم گول ہوگا یا بیہائنڈ دی ڈسکشن ہوگا؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکن آپ اسمبلی مین بننے جا رہے ہیں امریکن کمیونٹی کے, ناٹ آن دا بیسس آف پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی, سو آپ یہ ڈسکشن اپنے کانسٹیٹوئنسی سے اگر کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کامیابی نہ ہو. نہیں, ایسا کچھ نہیں. دیکھیں یہ ہماری سوچ ہے. جتنے اگر آپ دیکھا جائے جتنے امریکن جو ہے نا, بیسکلی دے آر ریئل مسلم. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ان میں ایسی چیز نہیں ہے. ہم پاپا جان ہم نے کھولا, ہمارے سارے امریکن کسٹمر کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا تو پاکستانی کا کون ایسے آ کے کھائے گا, اور سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہمیں, اور کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. یہ صرف سوچ ہماری مڈل کلاس لوگوں کی, پاکستان اور جو انڈیا جو پہلے بننے سے پہلے پارٹیشن سے پہلے کی سوچز ہیں کہ یار یہ نیچی ذات کا, یہ ایسا کچھ نہیں ہے.
آپ یہاں پہ دیکھیں سب سے زیادہ رائٹس یہیں پہ آپ لوگوں کے مانے جاتے ہیں. آپ لوگوں کا جلوس نکلتا ہے 9 محرم صحیح، کو. بالکل صحیح. پورا مینہٹن میں دیکھیں ماشاء اللہ ہر سال کتنے سالوں سے 12 وفات کا، 9 محرم کا، تو یہ کہاں سے چہلم آئی ہیں؟ امام حسین کا، اور ساری ہمارے چیزیں. پاکستان کی پاکستان ڈے پرابلم پریڈ ہوتی ہے. اور آپ کے پاکستان میں کتنی پرابلم ہے. جی اس ٹاپک پہ ہم آئیں گے کہ پاکستان میں جو پرابلم ہو رہی ہے. ابھی تو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی پرابلمس کو یہاں پر، کہ امریکہ میں جو پرابلمس ہیں اس کو. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ آگے بڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی اپنی کیمپین مینیجر بھی آپ کے ساتھ ہیں یا میڈیا کے، اس سلسلے میں کیا ٹارگیٹ آپ کا کیا ہے، کہ کس طریقے سے اس کو کمیونٹی کے اندر آپ لے کے آئیں گے؟ آف کورس ہم تیار ہیں آپ کو لے کے. اور میں جتنے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی درخواست یہ کروں گا، یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے ہو رہا ہے. کہ ہم تو ہیں 10 سال بعد 15 سال جتنی زندگی ہے، یہ جو ہم آج پودا لگانے جا رہے ہیں الیکشن کا، اسمبلیز کے اندر سیٹیں لینا چاہ رہے ہیں، یہ سب آپ آنے والی نسلوں کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کا تعلق آگے کے لیے کر رہے ہیں. ہماری تو زندگی گزر چکی ہے، مطلب ہمیں تو نہیں جانا اسکول ہائی اسکول، تو وی آر ڈن فار آل دس اسٹف. سو بیسکلی آپ سب لوگ مل کے سپورٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سپورٹ کریں، جہاں جہاں پاکستانی اور جہاں جہاں مسلم برادرز الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ تمام حضرات جا کے اپنا ووٹ ان کو دیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اس کا کسی سے حساب ہے. تو ہمیشہ ہر پاکستانی ہر مسلمان کو سپورٹ کرنا چاہیے. صحیح. اور جیسا کہ ہماری کیمپین حسن ماشاء اللہ ہمارے ساتھ کافی پرانے، کسی یہ بھی محتاج مطلب نہیں ہے، ان کی بھی کافی مارکیٹنگ ہے ماشاء اللہ، کافی لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کا تعلق میڈیا سے. یہ مجھے پتہ ہے کہ HHMM بڑا اچھا نام ہے، اور آپ میڈیا میں ایک کیوٹ یہ ہیں اسی حساب سے نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ HHMM ہے کیا، کہیں یہ حبیب بینک کا یا کوئی MM ہے. آپ تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ ان کی کیمپین کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. بیسکلی ان کی کیمپین کو ہم مارکیٹنگ ایسی کر رہے ہیں، آف لائن اینڈ آن لائن. سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایک بہت اہم حصہ ہے مارکیٹنگ کا، جو کہ آج کل کے دور میں تو فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل پلس، اس سب کے اندر ہم ٹوٹل مارکیٹنگ کریں گے. اور آف لائن مارکیٹنگ دیکھا جائے تو ان کے بل بورڈز، فلائرز، پوسٹرز، بینرز، شوز کے اندر، ایونٹس کے اندر، اور بعض میٹنگز کے اندر، ایونٹس کے اندر، ان سب کے اندر ہم یہ بانٹیں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور جو مین حصہ ہے وہ آن لائن مارکیٹنگ ہے، کیونکہ آن لائن مارکیٹنگ سے مین پبلک وہیں سے آئے گی. تو ہم صرف اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ عارف خان کون ہے، کیوں لڑ رہے ہیں، اور ان کو کیوں جتانا چاہیے. تقریباً عارف آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں 1 2 3 4 5 میجر سٹیز ہیں جی، کارٹریٹ، پرتم بوائے، سیریل، ساؤتھ امبوائے اینڈ وڈ برج. ان میں کوئی آپ نے کام شروع کر دیا ہے ابھی، تاکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو ناظرین آپ تک کانٹیکٹ کریں. ایکچولی ہم جمعے کی نماز میں ہم ماشاء اللہ ہم تمام مسجدوں کو کور کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ مسجدیں جتنی بھی ہماری جہاں جہاں نمازیں ہوتی ہیں ہم ادھر جا کے لوگوں سے ہم نے بات چیت شروع کی ہے. اور پلس یہ کہ جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں مسلم ایونٹس، اس میں بھی ہم کیپچر کر رہے ہیں، نیوز پیپر میں ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں یہ ورڈ آف ماؤتھ جو ہوتی ہے سب سے بڑی مارکیٹنگ ہوتی ہے. آپ نے کسی کو کہا، اس نے آگے 10 لوگوں کو کہا، تو بیسکلی یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے. اسی طریقے سے جو لوگ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھ پائے، وہ جو ان سے ذکر کریں گے تو یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے، اور یہ ان کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی اس کے اندر. تو جو لوگ کسی ذکر ہی کر دیں گے اس پروگرام کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. آپ کا نام ویسے کافی مقبول ہے، صرف عارف خان کہہ دینا ہی کافی ہے، مگر یہ کہ اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی آپ کو ایک کیمپین اسٹیپ بائی اسٹیپ چلانا پڑے گا. بلکہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کیمپین کو آپ 2 طریقے سے لیں. ایک تو آپ کو پاکستانی اور ساؤتھ ایشین مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کیسے کرنا ہے، اس کے اندر بھی کیٹیگرائز کریں تو پاکستان مارکیٹ میں کیسے انٹروڈیوس کرنا ہے. حسن نے ایک بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے. جی، حسن ایک ساؤتھ امریکن ایسوسیشن کھولنا ہے جس میں تمام جتنے ایشین، نیپالی، انڈین، پاکی، ایجپشن جتنے مسلم برادرز ہیں وہ سب اس کے اندر کنیکٹ ہو رہے ہیں. صحیح. تو اس کو کنیکٹ کر کے اس کو ہم نے اسی لیے وہ بنا رہے ہیں ساؤتھ ایشین امریکن کے نام سے، کہ اس میں تمام لوگ اس امبریلا کے تحت آئیں گے اور اس کے تھرو آلریڈی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے وہ ساؤتھ ایشین. ساکو بھی ہے، کسی نے پاکو کھولی، کسی کی ساکو ہے، مگر یہ جو ہے یہ صرف ساؤتھ ایشین کے نام سے ہے. اچھا، ساؤتھ ایشین امریکن کے نام سے. تو اس میں یہ اور جو امریکن جنرل امریکن پاپولیشن ہے اس کے بارے میں کس طریقے سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جولائی 4 آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنس ڈے، تو 4 جولائی کو ہم لوگ چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے یہاں پہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو اس کے پرمٹ وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں.
تو ہم لوگ یہاں پہ ایک پریڈ کر رہے ہیں 4 جولائی کی، جس میں فائر ورک بھی ہوگا، اچھا اور وہ فائر ورک ایڈیشن میں ہی کر رہے ہیں ہم لوگ، تاکہ اس میں تمام امریکن اور تمام مسلم، انڈین، پاکستانی جتنے بھی حضرات یہاں پہ رہتے ہیں ایشین، سب اس میں آئیں گے اور اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ وی آر بیسکلی پراؤڈ بھی امریکن، اور ہم امریکنوں کے ساتھ ہیں. یہی نہیں کہ ہم اپنے ڈیز تو مناتے ہیں بڑی خوشی سے، اور جب جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کے تہوار کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اس میں عارف تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا پولیٹکس میں اس کنٹری میں کتنا ہے، اور کیا آپ نے رول پلے کیا ہے پچھلے دنوں؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم اس اسمبلی کی سیٹ لینے سے پہلے سپورٹ ہی کرتے تھے. میئر کو سپورٹ کر دیا، اوباما صاحب کی کیمپین اس کو سپورٹ کر دیا. تو بیسکلی مجھے بھی اتنی چیزوں کا پتہ نہیں تھا. جب ایک دفعہ ہم نے پروگرام کیا جنرل پروین مشرف صاحب کا، جس میں کافی لوگ 1000 پیپل آئے، اس میں میئر بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ مسٹر خان آپ کیوں نہیں آپ آگے آتے ہیں، جب آپ کی اتنی اسٹرینتھ ہے، اتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں، اتنی پاکستانی سوشل کمیٹی کا ورک کر رہے ہیں، پاکستانی ڈے پریڈ آپ کر رہے ہیں، پاکستانی شوز آپ کرتے ہیں، مطلب کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں. تو اس وہاں سے بھی میں نے ایک چیز کلک کری کہ کیوں نہ وائنا ٹرائی کی جائے. بیسکلی جنرل صاحب کی جو تقریر تھی اس نے موٹیویٹ کیا آپ کو؟ جی بے شک، وہیں سے مجھے پھر ہوا کہ یار جنرل صاحب تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم یہاں کے پاکستانیوں کے لیے کچھ کیا جائے. جنرل صاحب کے گفتگو آگے تو یہ بتائیے کہ آج کل جنرل صاحب پاکستان کی سیاست میں جو اتنا لیٹ گئے ہیں اس کے کیا ریزن؟ دیکھیں ایک تو سیکیورٹی پرپز سب سے بڑا، کیونکہ جب تک کہ آپ کو پتہ چلے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی ان کو صحیح نہیں مل رہی. دیکھیں سب سے بڑا مین ایشو یہی تھا. ابھی تک جو لیٹ وہ اسی وجہ سے گئے کہ ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل پا رہی تھی. کیونکہ دیکھیں ان کا ملک ہے، ہر پاکستانی کا ملک ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، اس کو اپنے ملک جانے کا پورا حق ہے. پھر وہ تو پریسیڈنٹ ہے، ایز اے پریسیڈنٹ ان کو سیکیورٹی تو لائف ٹائم ملنی تو چاہیے. یہ کہتے ہیں ہر کنٹری میں، اس کنٹری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیے پریسیڈنٹس کو مل رہی ہے. ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا ان کی قدر کرتی ہے، نہ کر رہے تو ہمارے اپنے ملک کے لوگ نہیں کر پاتے. آپ انڈیا میں پوچھیں، کسی بھی اور دوسری کنٹریز میں پوچھیں، کتنی ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، کتنا لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. بلکہ دوسری کنٹریز والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ شخص آپ کی کنٹری سے ہے، مگر ہم بتاتے ہیں آپ کی کنٹری کے لیے اچھا تھا. یہ ایک تھرڈ پارٹی ہمیں ہماری آنکھیں کھولتی ہے، جھجھارتی ہے کہ دیکھیں آپ پہچانے، اور ہم لوگ یہاں سوئے پڑے ہیں. ایکچولی ہم لوگ ابھی تک جاگیردارانہ نظام اور چودھری وڈیروں سے نہیں نکل پائے. ہم آزاد تو ہو گئے تھے، ہم ابھی تک غلام ہی ہیں. ہم وہاں سے انگریز سے آزاد ہوئے، مگر ہمیں ان پولیٹیشنوں نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا. آپ کا تعلق کراچی سے میرا خیال؟ جی کراچی سے. کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں بھی شامل ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب اتنا لیٹ جانے کے بعد ان کو جو بھی سیٹ ملی تو وہ اتحاد کی ضرورت ہوگی، تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی صرف اتحاد کر کے حکومت نہیں بن سکتی، ان کو اور بھی کسی آرگنائزیشن کی ضرورت پڑے گی. تو میری سوچ، بلکہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ اتحاد، میرا خیال ہے کہ عمران خان، ایم کیو ایم اور مشرف صاحب کا بالکل کھلا ہوا پکچر آ رہی ہے کہ وہ شاید آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ دیکھیں ایکچولی عمران خان کا جب نام آتا ہے یا ایم کیو ایم کا نام آتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے جو کانسیپٹ ہیں، ان لوگوں کے مزاجات سب کے مختلف، مطلب عموماً سیم ہی ہیں. اگر آپ کہیں کہ نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بالکل ہی الگ بات کرتا ہے، طالبان کی بات کرتے ہیں، ان کو تو وہ ہم ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت سے. اب رہا ایم کیو ایم کا جو اپنا ایجنڈا ہے، عمران خان کا جو ایجنڈا ہے، مشرف صاحب کا جو ایجنڈا ہے، یہ تین ایجنڈے ایسے ہیں تعلق قادری صاحب کے ملا کے کہ یہ ایک سملر ہیں ایک دوسرے سے. تو اس پہ اتحاد ضرور ہو سکتا ہے، پاکستان کے حق میں ہوگا تو ضرور کریں گے. تو اگر یہ چار جماعتیں مل جائیں ساتھ میں تو وکٹری پھر آپ کی؟ دیکھیں انشاءاللہ ورک کر رہے ہیں عوام کو. واٹ اباؤٹ دی پیپلز پارٹی؟ جو کہ دیکھیے پیپلز پارٹی تو مجھے ابھی نظر نہیں آتی 8 سال تک کہیں، کیونکہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا نام انہوں نے ابیوز کیا، میں کہوں گا یوز نہیں، ابیوز کیا ہے، اب پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ ایک چانس ان کو ملا تھا مگر سمپل. سندھ سے تو پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہے، وہاں تو کوئی دوسرا نام سننے کی تیاری نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے جاونا بھی آپ کو پتا نا، جاگیردار تو ہیں ان بیچاروں کو، کہ ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان سے کچھ حکومت تھوڑی بنتی ہے. حکومت تو آپ کی پنجاب اور کراچی اور سندھ اور بلوچستان کی سیٹیں ملا کے بنتی ہیں. تو اگر عمران خان جیسے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے عمران خان بھی اچھا وہ پنجاب کے اندر کردار ادا کرے، پلس ہماری ایم کیو ایم دیکھیں آج کتنا بڑا ایم کیو ایم نے کیا ہے کہ ایک رکشے والی کی وائف کو کھڑا کیا. آپ دیکھیں بہت بڑی چیز ہے پنجاب کے اندر.
ایک رکشہ ڈرائیور جو چلاتا ہے اس کی وائف کو کھڑا کر دیا ایم نے. آپ کے متعلق پچھلے دنوں یہ مشہور ہو رہا تھا کہ شاید آپ جا رہے ہیں پاکستان جا کے وہاں لڑیں گے، تو ایسا کوئی یہ غلط فہمی تھی یا واقعی آپ جانا چاہ رہے تھے نہیں جا سکے؟ نہیں، آنیسٹلی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اب ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کو سپورٹ ضرور کریں گے کیونکہ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہماری روٹس نہیں پئی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہم سب، ہمارا تو پاکستان ایک بیس ہے. بے شک ہم یہاں پہ جتنا عرصے رہ لیں، یہاں پہ جو ہم کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، صحیح. اور وہاں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے رشتے دار آباء و اجداد کے لیے کر رہے ہیں. تو بیسکلی پاکستان کا ایسا چانس نہیں تھا میرا جانے کا کوئی. پاکستان ہاں مشرف صاحب کے ساتھ جانے کا پروگرام ضرور تھا کیونکہ پاکستانی ہے، ملک الوطن ہے، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اس دن اتفاق سے میری یہاں پہ نامنیشن تھی جس میں گورنر کرس کرسٹی آ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے میں پاکستان نہیں جا سکا. اچھا ورنہ میرا ان کے ساتھ ضرور جانے کا پروگرام تھا، اور مطلب میرا تو پرومس تھا میرا ان کے ساتھ. اچھا. تو میرا یہ کہ نامنیشن اس دن تھی اور اس کے بعد وہ چینج ہو نہیں پائی، اور ان کا بھی کچھ ایک آگے ہو رہا تھا کبھی پیچھے ہو رہا تھا، تو فائنلی ان کو جانا پڑا. مگر یہ کہ انشاءاللہ میرا پاکستان جانے کا پروگرام ہے بہت جلدی. عارف، یہاں کا جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم، اس میں کتنے حد تک آپ انوالو ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا اس کی آپ نے اسٹڈی کی ہے؟ پچھلے ظاہر ہے آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے، اسمبلی مین کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اسٹڈی بھی کیا ہوگا. تو جو پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے آپ کو ٹکٹ ملا ہے؟ اچھا. تو مگر یہ جو ایریے ہیں وہ اس میں تو زیادہ تر ریپبلک نہیں، تو آپ کا بیسکلی آپ ون کریں گے تو انڈیویجول کیپیسٹی میں ون کریں گے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ پاکستان، دیکھیں پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ آزاد ہو گئے مگر ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. یہ کانسیپٹ امریکہ میں نہیں ہے. اب آپ ایک چیز دیکھیں، گورنر کرسٹی جو ریپبلکن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس نے اوباما کو گلے لگا لیا. That's true. کتنا بڑا فساد، کتنا بڑا پارٹی کے اندر وہ آیا کہ یار آپ نے کیا کیا، اس لیے کہ وہ کام کر رہا ہے. اور اس نے، آپ نے دیکھا سینڈی کے دور میں کتنا اچھا کام کیا. اوباما کو خود دیکھیے، اس نے لینے کے بعد ریپبلکن کے لوگوں کو اپنے، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں، یہ اگر کہتے ہیں نیو جرسی جو ہے ڈیموکریٹ کی اسٹیٹ ہے، اگر ڈیموکریٹ کی اسٹیٹ ہے تو ہمارا ریپبلکن گورنمنٹ کیسے بنا ہوا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں یہاں بھی دو پارٹیاں ہیں، جیسے پاکستان میں ایک پیپلز پارٹی، ایک نواز شریف آتا تھا، یہاں پہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن ہے. تو 4 سال یہ کرتے ہیں، 4 سال وہ رن کرتے ہیں. تو بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے تو 8 سال ان کے پورے ہو چکے ہیں ڈیموکریٹ کے. اب باری ہے ریپبلکن کی، اور جو کہ کرسٹی 99.9% ری الیکٹ اگین ہو رہے ہیں. تو وہ چیز پاکستان میں اس قسم سے کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ 2 پارٹیز سسٹم ہو جائے؟ دیکھیں 2 پارٹیز وہاں ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں انسان ایک ایجنڈے پہ چل رہا ہو. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، ہمارے تو اتنے ایجنڈے کہ آپ کس کی بات پوری کریں گے. یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے صوبے اقلیت پہ نہ بنتے، اگر پاکستان سندھ کو سندھی نہ کہا جاتا، پنجاب کو پنجابی نہ کہا جاتا، اگر ایک صرف پاکستان اور ہمارے صوبوں کے نام نہیں تھے، یہ کام ہو سکتا تھا پاکستان کے اندر. اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ مہاجر ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، ڈومیسائلس پہ جابیں نہیں ملتی اس میں. اور پرابلمس اتنی ہیں. صحیح. یہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ نیو جرسی اسٹیٹ ہے، کسی وہاں پہ امریکن وائٹ بھی رہتے ہیں، بلیک بھی رہتے ہیں، یلو بھی رہتے ہیں، براؤن بھی رہتے ہیں، ایشین بھی رہتے ہیں، تو مگر آپ کسی نام پہ صوبہ نہیں بنا. عارف، یا آپ دونوں میں سے کوئی ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ کب آپ کی یہ الیکشن ہو رہی ہیں؟ بیسکلی اکتوبر 5 نومبر ہمارا الیکشن ڈے ہے، ٹیوزڈے والے دن. اچھا. اور اس سے پہلے بھی ہماری ایک ویب سائٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پہ جا کے آن لائن جا کے ہمیں ووٹ دے سکتے ہیں. اسمبلی مین حسن بتائیں گے وہ کون سی ویب سائٹ ہے. arifkhan.com عارف از ان ڈبل اے. ناظرین، عارف خان جو کہ ڈسٹرکٹ 19 مڈل سیکس سے اسمبلی مین کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے www.arifkhan.com. اس پر آپ جائیے اور ان کے آپ ممبر بنیے، ان سے کویشچن کرنا ہے ڈائریکٹ ان کے کویشچن کیجیے. اور ان کی ای میل ہے arifkhan@gmail.com. عارف خان فار اسمبلی LD19. دس از جسٹ اے بگننگ دیٹ وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ ٹاک شو میں ہم نے عارف کو بلایا، بلکہ ہم ایک اور 2-3 مرتبہ بلائیں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بلائیں گے تاکہ عارف سے ڈائریکٹ کویشچن کیا جا سکے، ہم ان کو بوسٹ اپ کریں. ہمارا اس وقت ایما یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے بھی عارف خان اسمبلی کی سیٹ لیں، اس لیے کہ
ہم اس بات سے متفق ہیں ان کے ساتھ کہ انہوں نے جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر کام کر کے دکھایا ہے کہ وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، کہ چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، پولش ہو، چائنیز ہو، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یقیناً اسمبلی مین عارف خان اس اعتماد کے قابل ہیں کہ پاکستانی محب وطن، ساؤتھ ایشین محب وطن اور مسلمان اور لوکل امریکنز ان کا ساتھ دیں، اور ان سے ہم اور مزید بات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ کیسا جا رہا ہے؟ آدھے گھنٹے کا تھا، اب آدھے ناظرین السلام علیکم۔ وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ وقفے کے بعد میزبان احتشام نقوی آپ کے ساتھ پھر حاضر ہے۔ بات ہو رہی تھی عارف خان صاحب سے، جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں اسمبلی مین نیو جرسی سے۔ دوران وقفے ہم نے ان سے کچھ گفتگو کی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں۔ عارف خان کا سیاسی رجحان کافی ہے، اور یہاں پر رہتے ہوئے بھی پاکستان سے ان کو دلی لگاؤ ہے، اور اس وقت بھی وہ پاکستان کی سیاست سے بخوبی واقف ہیں۔ بلکہ میں سمجھوں گا کہ یہاں پر جو مشرف صاحب کے جلسے جلوس ہوئے اس میں بھی ان کا کافی کردار رہا ہے، اور وہ ایک اچھے محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ان تمام چیزوں میں دخل دیتے ہیں۔ عارف نے مجھے بتایا کہ ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ہر پاکستانی سے ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، اور پچھلے حالیہ واقعات جو پاکستان میں، چاہے وہ کوئٹہ کا ہو، عباس ٹاؤن کا ہو، یا سبت جعفر کا ہو، اس سلسلے میں ہم نے ان سے گفتگو کی۔ ان کے خیالات بھی ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ عارف، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پاکستان میں جو اس وقت نام کی اسلامی جمہوری پاکستان ہے، میں نے اتنا بڑا لفظ کہا اس نام کا، اس لیے کہ پاکستان میں اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور یہاں پر ہم کافروں کے ملک میں ہیں مگر یہاں پر اسلام چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ کس طریقے سے اپنے قوم کو یہ میسج دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیے، بس
ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اسلام کی رسی مطلب کہتے ہیں نا اللہ کی رسی مضبوطی سے پتھامے رکھو، ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے اسلام کو، ہم بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن شریف کا معنی ہم نے جگہ جگہ اپنے حساب سے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ قرآن شریف کا اب ایسا ہو گیا ترجمہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ بالکل ڈفرینٹ وے میں جا رہا ہے۔ آپ ہیں سپے کے، آپ ہیں دوسری تنظیموں کے، ہر ایک کوئی اپنی مدرسوں کے اندر اس کی ایسی ٹرانسلیشن کر رہا ہے کہ جو بالکل اسلام سے ہٹ کر ہے۔ دیکھیں صاف فرمایا گیا ہے قرآن شریف میں کسی کا قتل نہ کرو، عدل و انصاف رکھو، جو اس ملک میں ملتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بیسکلی یہ امریکن قرآن شریف کو فالو کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 2-3 چیزیں اپنی چھوڑ دیں، شراب پینا، آرام کھانا، باقی تو یہ ہر وہ چیز کرتے ہیں۔ آپ روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو پوچھتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں، صبح کا سلام، شام کا سلام، مطلب آپ کو تینوں سلام اس کنٹری میں ملتے ہیں۔ ویلفیئر کا کتنا اچھا انسان ہے، ہاسپٹل چلے جائیے آپ کو بل نہیں پوچھے گا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کو وہ پولیس والا جب آئے گا، ایمبولینس والا یہ نہیں دیکھے گا یہ شیعہ ہے سنی ہے، کون سی پارٹی کا ہے، اس کو کون سی ٹریٹمنٹ دینی ہے، آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی ہے۔ آپ کا نام پوچھتے ہیں، آپ کو لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر لا کے آپ کو کمرے میں چھوڑتے ہیں۔ اب پاکستان میں تو یہ حال ہے کہ سب سے پہلے تو پتہ چلتا تھا کسی پارٹی کا ہمارا، لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پہ فائرنگ نہ ہو جائے، ہمارا نام نہ آ جائے، بندہ تڑپ رہا ہے روڈ کے اوپر اور 4 لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو اسلام تو ہمارے میں سے نکل گیا ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے دلوں میں اسلام کا خوف نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں ایک چھری نکلا کرتی تھی تو آپ دیکھیں وہ محلے سنسان ہو جاتے تھے کہ یار یہاں سے گزرو نہیں، یہاں پہ چھری نکلتی تھی۔ اور آج تو وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے، بندہ مرتا ہے 2 منٹ، پھر ٹھیلے والا بیٹھا پھر بیچ رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیلے میں۔ اب ہمیں یہاں جب نیوز ملتی ہے اور ہم جب کال کرتے ہیں اپنے اعزاء و اقربا کو کہ بھئی یہ واقعہ فلاں علاقے میں ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ میرے حساب سے یہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے مینٹلی طور پہ پاکستانیوں کو تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان اس دہاڑے کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہمیں اسٹینڈ اپ ہونا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ مینٹلی طور پہ تیار ہو جائیں۔ 5 قتل، 10 قتل، 15 قتل، 20 قتل، جب بڑا پارٹیشن ہوگا اس وقت آپ مینٹلی طور پہ تیار ہوں گے۔ اس وقت پھر آپ دیر ہو چکی ہوگی کہ ایک زمانے میں جب ایک بچہ مرتا تھا تو پوری پاکستان میں دیکھیں اب کرفیو سما ہو جاتا تھا، جی لوگ روڈوں پہ آ جایا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، کتنے روز کی معمول بنا دیا 15-16 تک پوچھتے ہیں لوگ کہ یار آج کیا اسکور چل رہا ہے، 15 یا 20 ہے، کیا اسکور ہے۔ تو یہ مینٹلی طور پہ آپ کو سائیکالوجی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے ایک بڑی چیز کے لیے۔ تو میں تو تمام ناظرین سب سے یہ کہوں گا کہ پلیز خدا را اس کے لیے آپ اب اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چانس دیا ہے، جمہوریت آ رہی ہے آپ کے ملک میں، آپ نے دیکھ لیے، اب آپ صحیح پریزیڈنٹ دوبارہ چوز کریں، ورنہ پھر وہی حال ہوں گے، وہی حالات ہوں گے، وہی ہم لوگ ہوں گے، وہی باتیں ہوں گی، وہی ٹاک شوز ہوں گے، اس کا کوئی حل نہیں اگر آپ اس دفعہ صحیح کینڈیڈیٹ نہیں لے کے آئیں گے۔ اور رہا عباس ٹاؤن میں جو ہوا ہے، بالکل میں تہہ دل سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم کیا ہماری پارٹی، امریکہ میں لوگ، جہاں لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہے، سب نے اس کو مطلب بالکل دل کی گہرائیوں سے افسوس کیا کہ ایسا تو کسی کافروں کے ملک میں بھی نہیں ہو رہا۔ صحیح بات یہاں پہ 11 سپٹمبر ہوا، اس کے بعد کوئی اتنا اکا دکا ہو جاتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوا کہ جیسے کہ کوئی مسلمانوں کو پکڑ کے گلے کاٹ رہے ہیں، ان کو مار دے رہے ہیں۔ یہاں پہ تو مجھے اسلام نظر آ رہا ہے بیسکلی، اور ہم لوگ مزے کی بات یہاں پر آتے ہیں، ان کی اسمبلیاں اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم کیا امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے پاکستان میں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کو اگر قاعدے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہم نہیں، مثلاً آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں پارٹی میں جاتا تھا، انہوں نے کوئی چیز آفر کی، میں کہتے یہ میں نہیں کھا سکتا، اچھا کیوں، اس کو بتا دیا تو اس پہ ڈائلاگس ہوتے تھے باقاعدہ، اور اس کے بعد پھر وہ اس بات کا احترام کرتے تھے کہ نہیں ہمیں بڑا صحیح کے لیے تو باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ کتنے کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں تو ان کا الگ آرڈر کیا جاتا ہے۔ رائٹ تو یہ چیز دیکھیں، اور ہمارے ملک میں دیکھیں کیا ہو رہا تھا، مطلب خدارہ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو پلیز یہ موقع ملا ہے آپ لوگوں کو باہر نکلیں۔ اب ہم لوگ حلال حرام کھانے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہوگا لاہور کا، جو گدھے کا گوشت اور ساری چیزیں، مردار جانوروں کا، بتائیے یہ اسلامی ملک ہے، ہم کس طریقے سے اپنی شکلیں یہاں پر لوگوں کو بتائیں، جن سے ہم کہتے ہیں ہم پورک نہیں کھاتے، وہ تو کہتا ہے پورک تو اتنا صاف ستھرا اینیمل آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم جب بتاتے ہیں کہ اس کی ریلیجس تھیوری ہے اس طرح، تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ بعض دوستوں نے تو پورک کھانا چھوڑ دیا، جو ہمارے کرسچن دوست ہیں، اس لیے اب ان کو بتایا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ مگر آپ پاکستان میں دیکھیے کہ جو مجھے تو یقین جانیے اور پوری رات نیند نہیں آئی اس دن دیکھنے، اور پھر وہ کام پنجاب گورنمنٹ کے سامنے ہو رہا ہے، اور وہ کیمرہ مین قابل تعریف ہیں کہ وہ جا کے وہاں سے کوریج لے کے آ رہے ہیں، میڈیا کے اوپر اس کو نشر کر رہے ہیں، پھر بھی حکومت ذرا سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی کہ جا کے ان کو سیل کرے آفس، ان کو بند کرے۔ تو یہ کس قسم کی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟
بیسکلی دیکھیں نا ہر چیز انوالو ہوتی ہے بغیر حکومت کے. عارف ہمارے پاس کال آنی شروع ہو گئی ہیں تو السلام علیکم. وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ شام المہدی ٹی وی. ہیلو ہیلو السلام علیکم. میں کالر چلے گئے دوبارہ آتا ہے تو آپ سے تو گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ میڈیا نے سامنے لا کے رکھ دیا کیس, پھر بھی ان کو ایکچولی میں آپ کو بتا دوں دیکھیں کوئی بھی چیز بغیر گورنمنٹ کی نہیں ہوتی. گورنمنٹ کی ہر ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, ہر تھانے دار کو پتہ ہوتا ہے اس کے علاقے میں. ہم لوگ جب انوالو ہوتے ہیں تو لازمی باتیں آنکھ میچ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک چھوٹی دکان کھولنے جاتے ہیں آپ کی کتنی انسپیکشن ہوتی ہیں. بالکل اس وقت تک نیا آفس نیا اسٹیبلشمنٹ آپ کا کھلتا نہیں جب تک سارے انسپیکشن نہیں جاتے. بس یہ ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے, ہمارے وہاں پہ تھانے دار جتنے لوگ ہیں سب ان کا قصور ہے. اور ایکچولی میں تو یہ کہوں گا دیکھیں انسان جب ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے نا تو اپنے ملک سے اپنے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ لوگ دور ہو رہے ہیں اور ہم لوگ پردیش میں رہ کے ہم زیادہ دین کو قریب سے دیکھتے ہیں. میں جتنے مسلمان پاکستانی یہاں پہ دیکھے ہیں یہاں پر آ کے ان سب کو اتنا انوالو دیکھتا ہوں جتنا میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا. اور جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو امریکہ چلے گئے. عارف آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کی سوچ کتنی مختلف ہے کہ وہ کسی چیز کو ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک کہ اس کے وائی ناٹ اور ہر چیز کو پوچھ نہیں لیں, اور وہ صدق دل سے پھر اس کو, بلکہ بعض ٹائم وہ ہم کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے کہتے ہیں کہ ڈیڈی یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایسا ہے ایسا ہے. تو دیکھیں یہ انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے, انسان کے ماحول کا اثر ہوتا ہے, کس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں اسلام نقوی صاحب وسیم آباد سے رہا ہوں. جی تو آپ کو انتہائی کامیاب بیان کرنے پر بہت بہت مبارکباد. ایک سیکنڈ میں ذرا اسپیکر پہ لگا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سنیں اور ہمارے مہمان بھی سنیں. جی فرمائیے. جی السلام علیکم, میں اسلام نقوی صاحب وسیم آباد سے کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو کامیاب میں دیکھ رہا تھا عارف خان صاحب ہمارے دوست ہیں, آپ کو تشریف رکھتے ہیں. ان سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ماشاء اللہ اب مشرف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور یقیناً ایک متبادل قیادت کی جماعت سامنے آئی ہے. اس وقت یقیناً قیادت کا بھی فقدان ہے. ہندوستان میں بہت سی ایشوز آرڈر ہے وہاں پہ. ایک منٹ ذرا سا آپ توقف کریں, میں آواز کو ایڈجسٹمنٹ کرتا ہوں کہ آواز آ نہیں رہی ان کے پاس. جی بولیں. آواز نہیں آ رہی. ہلو ہلو آپ بتائیں. میں ایک سیکنڈ میں عارف صاحب کو ہی دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم ٹرانسمیشن کو صحیح کریں گے. ہیلو جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم. جی 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 آپ کا سوال مل گیا, انشاءاللہ اس کا جواب عارف صاحب دیں گے. عارف صاحب جی
تھینک یو. سب سے پہلے تو میرے بھائی جو آپ نے کوشچن کیا کہ کوشچن ریپیٹ کر دیں تاکہ ناظرین سن لیں. ہمارے بھائی ایک وسیم صاحب جن کی بھی کال آئی تھی، ان کا ایک کوشچن یہ تھا کہ تمام پارٹیوں کا ایک منشور ہوتا ہے، تو ہماری پارٹی کا کیا منشور ہے. اور جیسے پیپلز پارٹی نے ایک نعرہ لگایا آپ کا روٹی کپڑا اور مکان، تو آپ مطلب اے پی ایم ایل کا کیا نعرہ ہوگا. بیسکلی دیکھیں، نعرے لگانے سے اگر پاکستان بن سکتا تو نعرے بہت لوگوں نے لگائے اور اس کے بعد کچھ ملا کسی کو آج تک کچھ نہیں ہے. مگر پھر بھی ہمارا نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان. یعنی کہ انسان کچھ ایسی لمحات آتے ہیں کہ جہاں انسان ہمیشہ سوچ لیتا اپنے گھر کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں کہ یار یہ اس طرح سے کر لیں گے. جیسے بھی آپ دیکھ لیں زرداری صاحب آئے، انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو نوازا ہے، یہاں تک کہ جو جیل میں ٹانگیں بھی دباتے تھے ان کو بھی، وہ بھی منسٹریوں میں گھوم رہے ہیں. تو یہ فرق ہے مشرف صاحب میں کہ انہوں نے نعرہ لگایا ہے سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں، اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹاک کریں گے. مشرف صاحب کا پاکستان جانے کا، پاکستان کیوں گئے؟ پاکستان اسی لیے گئے کہ جس ماحول میں پاکستان وہ چھوڑ کے آج سے 4 سال پہلے اور آج کو آپ کمپیئر کریں تو پورا ڈیزاسٹر ہو چکا ہے. اور ان کے زمانے میں بتانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو سب نظر آتا ہے. آج کل تو فیکشن فگر ایسی ہیں کہ آپ گوگل پہ جائیں، سرچ کریں، آپ کو سب نظر آ جائے گا. تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر نہ آئے. آپ ڈالر دیکھ سکتے ہیں، اس زمانے کی معاشیت دیکھ سکتے ہیں، جاب دیکھیں کتنی 40,000 جاب انہوں نے دی ہیں. میڈیا دیکھ لیں، پہلے ایک تھا اور آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ کتنے میڈیا آ گئے. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان دوبارہ گئے اور اسی چیز، جو چیز چھوڑ کے آئے تھے جس حال میں، اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. آپ تمام لوگ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز ان کو سپورٹ کریں، اور انہیں کو نہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کنٹری کے لیے بہتر ہوں گے، ایسے کینڈیڈیٹ دوبارہ لے کے آئیں. ورنہ خدا رہا ہے جیسے چور لوگ دوبارہ آئیں گے اور آپ پھر رو رہے ہوں گے اور یہ ٹاک شو چل رہے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں ٹاک شو بند ہوئیں، میں بھی چاہتا ہوں ٹاک شو بند ہو، تو پلیز آپ اچھا کینڈیڈیٹ چوز کر لیں. لیجیے، ہم نے تو ابھی پچھلے مہینے سے ٹاک شو شروع کیا اور آپ کہیں ٹاک شو بند ہو. نہیں، ایکچولی یہ والی ٹاک شو نہیں، یہ تو اسلامک ٹاک شو جی ہے. جی 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 جو بیچارے جن کے پینل بنے ہیں، جن کے پیرول چل رہے ہیں، یس. میں ان ٹاک شوز کی بات ناظرین بہت بہت شکریہ. جو سوال ہمارے پاس وسیم صاحب نے کیا، ہم اس کو انہی کی آواز میں نہیں نشر کر سکے، اس لیے تھوڑی ٹیکنیکل پرابلم تھی یہاں پر. انشاءاللہ ہم اس کو امپروو کریں گے. مگر سوال بھی آپ نے سن لیا بزبان مہمان، اور انہوں نے اس کو بتا دیا. بلکہ میں کوشش کروں گا کہ ان سے مشرف صاحب کی پارٹی کے سلسلے واسطے سے 2-4 اور مہمانوں کو بلا کر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے قبل از الیکشن، تاکہ یہاں کے جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو پتہ چلے کہ مشرف صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کس ڈگر پر ہوگا. اس لیے ہمارا مین کنسرن ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یقین جانیے کہ ہم جب اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں یہاں پر تو ہماری سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اس لیے پاکستان جو ایک وقت تھا جس وقت کہ ہم پراؤڈلی آ کے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے تھے اور یہاں پر ہمیں لوگ ویلکم کرتے تھے، اب لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں. یقیناً یہ ہر جگہ نہیں ہے، مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستانیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. عارف صاحب بہت بہت شکریہ. اور اس سلسلے میں اگر آپ مزید اور کچھ روشنی ڈالنا چاہیں یہاں کے یوتھ انوالومنٹ کے لیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بغیر دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو یوتھ ہیں وہی انقلاب لا رہے ہیں، اور ہمارے جیسے جو بیبی بومرز ہیں ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، نوجوانوں کو آنا چاہیے، اور نوجوان ہی اس کی ڈور سنبھالیں گے. مولا علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے لحاظ سے پرورش کرو، اپنے زمانے کے لحاظ سے نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے، آپ کے بچے، جو بھی یہاں پر بھائی بہنوں کے بچے ہیں، وہ جوگ در جوگ سیاست میں حصہ لیں. یہاں کے مدرسوں میں جو پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن ہوتی ہے اس میں ینگ پیرنٹس جائیں، شامل ہوں، وہاں کے سیاست سیکھیں. فائر ڈپارٹمنٹس میں جا کے والنٹیئرس کریں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں والنٹیئرس کریں، ریڈ کراس میں جا کے والنٹیئرس کریں. آپ جب وہاں پر موجود ہوں گے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے اچھا آپ کون ہیں، پاکستانی، آپ کون ہیں، مسلمان. تو اس میں ان کے جو شک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اس لیے یوتھ کی ہی ساری گیم ہے. کال اور آ رہی ہے شاید، میں دیکھتا ہوں کون تھے.
کال دوسرے پروگرام کے تھے. پروگرام ہمارا چونکہ اب عنقریب جی ڈراپ ہو گئی ہے, تو بڑی خوشی ہوئی ہے عارف آپ اس پروگرام میں آئے اور آپ کا منشور سن کے, اور کہ آپ اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی, اور کسی قسم کی بھی میرے لائق خدمت ہو, اس ہمارے ٹاک شو کی کوئی خدمات ہو, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس لیے مجھے تو مزید کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے آپ کا منشور, آپ کا کردار, آپ کا انوالومنٹ. تو تھینک یو سو مچ فار المہدی چینل کا سب سے پہلے ڈاکٹر سخاوت صاحب, جنہوں کی وجہ سے یہ پروگرام چل رہا ہے, اور کتنے مسلمان بچے آن لائن بیٹھ کے قرآن بھی سنتے ہیں, پلس حدیثیں, اور پلس مولا علی کے کالوں کو وہ دوبارہ وہ کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی چیز کر رہے ہیں سخاوت صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو اجر اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی دے, اور ہم لوگ ان کو فل سپورٹ کریں گے. اور آپ کے چینل کے تھرو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ پلیز جتنے لوگ ہیں, میرے خیال سے آج جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ اب آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے اس پروگرام کے بارے میں, کیونکہ ایک اچھا پروگرام شروع ہوا ہے. ایک ڈاکٹر سخاوت صاحب نے ایک اللہ مولا علی کا ایک کام شروع کیا ہے, تو ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے, مزید لوگوں سے بتایا جائے, ایک دوسروں کو کہا جائے, تاکہ لوگ مزید اس پہ بیٹھیں, چینل پہ دیکھیں. اور انشاءاللہ جیسے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ پروگرام آپ کا جابا پہ بھی آنے والا ہے, جو جادو ٹی وی پہ بھی آنے والا ہے, تو وچ از ویری گڈ اچیومنٹ. اللہ تعالیٰ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. المہدی ٹی وی جی فرمائیے. لوگوں کے کوشچن کافی آ رہے ہیں. جی بولیے. اس کا اسپیکر کھولتے ہیں آپ. ہیلو. اوکے, کوشچن یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی بیٹر کنٹری آفٹر مشرف از الیکٹڈ. آئی کین آسک عارف. بولے. اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ نو ڈاؤٹ مشرف صاحب کے بعد آنے کے بعد پاکستان بہتر کنٹری کیسے ہوگی, یہ آپ خود جائزہ لگائیں. جسٹ گو فار دا لاسٹ 5 years فار ہز ٹرن اوور, یو کین سی ہاؤ ہارڈ از ورکنگ پاکستان. You can see that. You can see before the economy, right now the economy. They're different. So basically, Musharraf is better for our country, no doubt. We need to support him. اور مشرف صاحب کے آنے سے پاکستان میں ضرور تبدیلی آئے گی. اسلام میں بھی آپ دیکھ لیں, مسلم ممالک میں بھی ہمارا نام پہچانا ہے. آج سے پہلے پاکستان کو کوئی نہیں جانتا تھا, تو ہمیں تھینکس کرنا چاہیے پرویز مشرف صاحب کا, جس کے سے ایک ہماری آئیڈینٹی بنی ہے دوسری کنٹریز کے اندر. ورنہ سب ہمیں کہتے تھے کہ انڈیا کے برابر میں کوئی پاکستان نہیں چھوٹا تھا. جی جی. تو پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں مشرف صاحب چاہیے. اس لیے نہیں کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں یا میں ان کی پارٹی کا ہوں, میں نے بھی ان کو پہلے پسند نہیں کرتا. آج سے پہلے میری ان کی کوئی پارٹی تھی, نہ میں ان کو کوئی چوز کرتا تھا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ پہلے اپنا لیڈر چوز کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا کام دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نعرے لگاتے ہیں. ادھر تو ہم نے ان کا کام دیکھا, اس کے بعد ان کو چوز کیا ہے. بیسکلی تو ہماری ون ون سچویشن ہے. ون ون سچویشن ہے کہ ہم نے ان کا کام آلریڈی دیکھ چکے ہیں. آپ کو نہیں پتا عمران خان کیا کریں گے. عمران خان کو ابھی ہم نے ٹاسک نہیں کیا, زرداری نے آپ کے سامنے دیکھ لیا آپ کیا کر کے گئے. تو بیسکلی مشرف صاحب آپ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں. آفٹر 11 سپٹمبر کے بعد, اس کے بعد پاکستان میں جتنی روڈیں بنی ہیں, جتنا انہوں نے کنسٹرکشن ورک کیا ہے, جتنا پاکستانی عوام کو انہوں نے سب کو پیس دیے, میرے خیال سے کسی دور میں نہیں ہے. سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں, سنی شیعہ فسادات جو تھے, آپ اٹھا کے دیکھیں 99 سے لے کے 2006 تک آپ میں کوئی وہاں پہ مرڈر نظر نہیں آئی ہوگی. آپ کو کوئی اس طرح کا واقعہ نظر نہیں آیا, اس لیے کہ ہی نو ہاؤ ٹو کنٹرول. تو بیسکلی میں تو کہتا ہوں تمام مسلمان جتنے رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا ہماری طرف سے کہ جناب مشرف صاحب کو الیکٹ کر کے دوبارہ لے آئیں. جی. العباس ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا اس میں میں نے دیکھا پروگرامز میں کہ جو عورتیں اور بچے, جیسے اس بچے نے ابھی کال کر کے پوچھا سوال کہ لوگ نعرے لگا رہے تھے ہمیں مشرف چاہیے, ہمیں مشرف چاہیے. تو دیکھیں نا, تو اس کا ریزن کیا تھا؟ یہی کہ بس کیونکہ جو لوگ رہے ہیں, جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پہلے دور میں اور اب کے دور میں کتنا فرق ہے. صرف یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنے مسلمان لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں سب پیس کے ساتھ رہتے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے وہ سنی ہو, بریلوی ہو, کسی جماعت کے بھی ہوں. مگر جب سے وہ گئے ہیں آپ کے سامنے خون ریزی شروع ہو گئی, جس میں سب سے زیادہ ہمارے مسلمان شیعہ بھائیوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے.
جو کہ سب سے زیادہ میجورٹی شیعہ کی انٹیلیجنس کی ہے. ہم تو مظلوم قوم شروع سے رہے ہیں, بے شک. اور حالانکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہادت جو ہے وہ ان کے لیے, ہمارے تو نصیب میں شہادت ہے, اور اس کو دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں عارف کہ کوئٹہ کا واقعہ ہوا, عباس ٹاؤن کا واقعہ ہوا, کوئی ایک تقریبی کام شیعہ کمیونٹی کی طرف سے نہیں ہوئی, سب ضبط و نظم کے ساتھ وہاں پر اس رہے. کا میں پوری تمام شیعہ کمیونٹی کو اس کی میں وہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہی کسی اور پارٹی کا ہوتا تو آج آدھا پاکستان جل چکا ہوتا, اگر دوسری جماعتوں کو آپ لے لیں. مگر شیعہ حضرات نے کافی مزمل اور تحمل کا دکھایا اپنا جوش و جذبہ, مطلب بہت اچھا ہے یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شیعہ کمیونٹی کو جو چن چن کے مارا جا رہا ہے, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں شیعہ کمیونٹی ہائی ایجوکیٹڈ اور ہائی پوسٹڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. تو بیسکلی وہ شیعہ کمیونٹی کا قتل نہیں ہو رہا, یہ پاکستان کی سالمیت, بالکل پاکستان کی یہ شہادت, بالکل پاکستان کو توڑا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں بھائی شیعہ حضرات جہاں بھی بیٹھے ہیں کتنی بڑی بڑی پوسٹوں بیٹھے ہیں, تو ہمیں تو ان کو سیو کرنا چاہیے, اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو کہ ہم ہی میں سے نکل کے ایک اچھی پوزیشن لے دیں, اور ہمارے جو اگینسٹ اسلام دشمن ہیں وہ ان کو گرا کے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا شہادت شیعوں کی نہیں, یہ شہادت پاکستان کی ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں پاکستان بنانے میں شیعہ سنی سب کا ہاتھ تھا, اور بانی پاکستان جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح وہ شیعہ تھے, مگر انہوں نے کبھی اس بات کی اعلان نہیں کیا کہ میں شیعہ ہوں, بلکہ انہوں نے پاکستان کو ایک نظریہ کے طور سے پیش کیا. راجہ صاحب محمود آباد جنہوں نے بلینک چیک اور اپنی پاکستان مشن جس میں ہے وہ بلڈنگ دے دی, مگر کبھی اس چیز کا تشدد نہیں کیا کہ میں شیعہ ہوں, اس لیے پاکستان کی محبت انہوں نے دیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک کال آ رہی ہے, تو میں اس کال کو لوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت لوں گا. اس پہ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حاتم آخری ہوں. یقیناً آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ہوں گے, میں بھی میں قوم ہوں جو الہدا پروگرام میں ہر جمعرات کو حاضر ہو رہا ہوں. بہت متاثر ہوا آپ سب کے جذبات سے, اور جناب عارف خان صاحب کے اپنے خیالات کے اظہار سے. ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان کے اور علم و اقبال میں ترقی عطا فرمائے, ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. میں اس مقام پر ایک خادم قوم کی حیثیت سے صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اگرچہ کہ میں حیدرآبادی ہوں, پاکستان سے میرا تعلق نہیں ہے, لیکن میں پاکستانیوں کا فدائی ہوں, اور امیر المومنین نے فرمایا کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. یہ ایک وضاحت ہے کہ یہاں پر جو لفظ ابھی جناب احتشام صاحب نے بھی استعمال کیا, لفظ شہادت کا, تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شہادت ہے یا پھر یہ قتل و غارت گیری ہے, اور اس میں مرنے والے شہید ہیں یا قتیل ہیں. اس سلسلے میں آپ کا کیا رائے اور کیا رائے, کیونکہ سب لوگ سن رہے ہیں, آپ لوگ جمع ہوئے ہیں, سب کو گائیڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذرا وضاحت ضروری ہے. بسم اللہ. تھینک یو. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ صاحب آپ کی کال کرنے کا اور آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے. یہ آپ نے کوشچن ایک میں تو یہ کہوں گا ایک گنہگار آدمی سے کر لیا. یہ کوشچن اگر آپ مولانا ثقافت صاحب سے کرائیں تو وہ بہت اچھا اس کا جواب دیں گے, اور دین سے بھی, دنیا سے بھی, روشنی سے بھی. مگر جو کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے تھوڑی سی, میں اس کے حساب سے ضرور اپنا ایجنڈا بتا سکتا ہوں. دیکھیں اسلام میں یہ ہے کہ جہاں بھی مظلوم کو قتل کیا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے. اس لیے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا. تو جس کا کوئی قصور نہ ہو تو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے. باقی اس کی تصدیق آپ دوسرے پروگرام میں ضرور کال کریں, مولانا سخاوت صاحب اس کو تصدیق سے بتا دیں گے. مگر جس کو بھی قتل کیا جاتا ہے اور بے دردی سے کیا جاتا ہے وہ شہادت کا رتبہ رکھتا ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے, اور آپ کسی اس سے بھی دیکھ لیں. تھینک یو عارف وضاحت کا, اور ڈیفینیٹلی میں اس سوال کو جناب حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سخاوت سندرالوی صاحب تک پہنچاؤں گا, تاکہ اپنے وہ کسی پروگرام میں اس بات کے اس ریفرنس سے اس کا آنسر دے دیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے,
اور آج کے کالرز کی ہمت افزائی سے اور یہاں کے گفتگو سے میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ ایک ٹاک شو ناکافی تھی، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ عارف خان کے ساتھ ٹاؤن ہال میٹنگ وڈ برج میں کسی جگہ پر کی جائے، جہاں پر پاکستانی اور ساؤتھ انڈینس لوگوں کو جمع کیا جائے، اور انشاءاللہ آپ کا پروگرام وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ ایک شام ان کے ساتھ ایک اوپن ٹاؤن ہال میٹنگ کرے گی اور آپ کو اس کو اطلاع دے گی۔ آخر میں اپنے پروگرام پروڈیوسر علی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جو تندہی سے اس کام کو آگے لے جا رہے ہیں، اور المہدی ٹی وی کا جناب سخاوت صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں۔ حق بات میں کسی کا نہ ڈر ہونا چاہیے، حق بات میں کسی کا نہ ڈر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے ایسا مگر ہونا چاہیے، نالوں میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہونا چاہیے، کچھ تو علاج درد جگر ہونا چاہیے، گزرے گی کیسے دھوپ میں یہ عمر احتشام، کوئی تو سایہ دار شجر ہونا چاہیے۔ اسی خواہش کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ آپ کا میزبان احشام نقوی حاضر تھا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔